5واں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و عطائے قلت بتاریخ 24 اپریل بروز اتوار بعد مغرب بمقام قلوت میدان حیدرآباد پر الحمدللہ طیبہ کانسیپٹ ہائی اسکول انگلش میڈیم میں حفظ قرآن شالی بنڈا اور کلیہ طیبہ مکہ کالونی سے جملہ 17 طلباء نے حفظ قرآن تکمیل کیا ہے۔ اس پرمسرت موقع پر انشاءاللہ حضرت الشیخ السید نجیب الدین عبد الباقی الجیلانی دامت برکاتہم بغداد شریف اور ممتاز علماء و مشائخین کے ہاتھوں دستار بندی اور انعامات کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اکیڈمک پرفارمرز اور رینکرز کے درمیان بھی انعامات تقسیم ہوں گے۔ مہمان خصوصی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب MP ہوں گے۔ آپ تمام سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ کرسپونڈنٹ حافظ و قاری محمد ذبیح اللہ نقشبندی۔ خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ یاد رہے 24 اپریل اتوار بعد مغرب خلوت میدان پر۔ These are the first rankers from girls and boys from nursery to 10th class. These are the first rankers. Say Subhanallah. Say MashaAllah. Say loudly MashaAllah. Say MashaAllah. Subhanallah. This will increase the confidence of the students for the next year also. These are the first rankers. Now turn over for the second rankers from boys session and girls session, from boys and girls from nursery to 10th class. Now third rankers boys and girls from nursery to 10th class. Nursery to 10th class, third rankers. These are the third rankers, girls and boys from nursery to 10th class who got prizes for getting third rank in the class.
beautiful picture of students of Taiba Concept High School, kids of the star kids of Taiba Concept High School. Yeah, we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Yeah, we go round the mulberry bush so early in the morning. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we take a bath, take a bath, take a bath. This is the way we take a bath so early in the morning. This is the way we dress ourselves, dress ourselves, dress ourselves. This is the way we dress ourselves so early in the morning. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair so early in the morning. This is the way we say our prayers, say our prayers, say our prayers. This is the way we say our prayers early in the morning. This is the way we eat our breakfast, eat our breakfast, eat our breakfast. This is the way we eat our breakfast early in the morning. This is the way we drink some milk, drink some milk, drink some milk. This is the way we drink some milk so early in the morning. This is the way we wear our shoes, wear our shoes, wear our shoes. This is the way we wear our shoes so early in the morning. This is the way we say goodbye, say goodbye, say goodbye. This is the way we say goodbye so early in the morning. This is the way we march to school, march to school, march to school. This is the way we march to school so early in the morning, early in the morning, early in the morning. خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله. Subhanallah, students of Taiba Concept High School, they are performing in front of you. Encourage them by saying Subhanallah and MashaAllah and pray for them. Remember them in your du'as. Now next, I request our correspondent and principal, Hafiz Khari Muhammad Zabiullah Naqshbandi Sahab, to give a speech to you about I request our correspondent Hafiz Khari Muhammad Zabiullah Naqshbandi Sahab. Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز کالجز کے کرسپونڈنٹ اور میرے سامنے جو محفل میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں
اس میں خصوصاً اسکول کے ذمہ دار حضرات، علماء اکرام، حفاظان اکرام اور بچوں کے سرپرست جو میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کروں، اور آپ حضرات یہاں پر جو اپنا قیمتی وقت لے کر تشریف لائے ہیں، وہ آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ حاضرین محترم، ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے خصوصی مہمان حضرت پیر نجیب الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی جو بغداد شریف سے تشریف لائے ہیں، وہ ابھی کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، اور ہمارے حیدرآباد دکن کے مائے ناز مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ اور حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ اور حضرت مولانا محمد سیف اللہ صاحب قبلہ اور حضرت مولانا حافظ شیخ احمد محی الدین صاحب قبلہ اور حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ، سب حضرات تشریف لانے والے ہیں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، آپ حضرات بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد یہ جلسے کا اختتام عمل میں آئے گا۔ سرپرست حضرات کو جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ ایک مبارک اور متبرک موقع ہے کہ حافظ قرآن جو بچے ہیں ان حفاظان کرام کو حضرت کے ہاتھوں سند دی جائے گی۔ آپ تمام حضرات یہ منظر دیکھیں گے۔ میری ماں اور بہنوں اور عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، میں کچھ کہنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا، آپ تمامی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ ابھی بغداد شریف کے جو حضرت تشریف لانے والے ہیں، آپ دور سے ان کا ادب و احترام کے ساتھ اپنی آنکھوں سے زیارت کر لیں۔ برائے مہربانی آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، ادباً گزارش ہے کہ مصافحہ کرنے کے لیے کوئی بھی صاحب آگے نہ بڑھے۔ پچھلے دور میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ حضرت بغداد شریف غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے اولادوں میں سے کوئی حضرت ہندوستان تشریف لائے تھے، اور ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت سے ملاقات کے لیے لوگ آگے بڑھے اور حضرت کی بے حرمتی کیے، اور حضرت کی بے حرمتی کر کے جب آگے بڑھے تو حضرت گر گئے، اور گرنے کی وجہ سے حضرت یہیں پر بے ہوش ہوئے۔ پھر بغداد شریف جانے کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا۔ حضرت غوث پاک کی اولادوں میں سے ایک بزرگ تھے جو ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ہمارے یہاں عقیدت میں احترام کو کھو بیٹھتے ہیں اور بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، ثواب کی بجائے ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ مصافحہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آنکھوں سے اگر زیارت کر لیں یہی بڑے شرف کی، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ترکی میں ایک سلسلے آل نقش بندیہ کہ ایک بڑے بزرگ ہیں جو ترکی میں ہیں، جن کے ہاتھ پر لوگ بیعت بھی کرتے ہیں اور غیر قوموں کے جو لوگ ہیں وہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ روزانہ 500 سے زائد لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ترکی کے حضرت، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ حضرت کے ادب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو انگریز اسلام قبول کرتے ہیں اور جو مسلمان ہیں جو پہلے سے اسلام قبول کر چکے ہیں، بڑے ادب و احترام سے اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں اور حضرت کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے مصافحہ کرنے کے لیے آنا اور آگے بڑھنا اور گرنا پڑنا، اس سے جو ہے سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا میں پھر ایک مرتبہ ادباً گزارش کروں گا کہ حضرت آنے پر کوئی بھی بے ادبی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ حاضرین محترم، ہم سب جیسا کہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، 17 طلبہ اور طالبات ایسے ہیں جو حفظ قرآن تکمیل کیے ہیں، اور
یہ منظر ایک ایسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن مجید تکمیل کر کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حاضرین، ایک ایسا موقع ہے جو بڑے ادب و احترام کا موقع ہے کہ حافظ قرآن 17 حافظ ہیں جو سب مل کر یہاں پر دعا کریں گے اور ہم سب اس دعا میں شامل ہوں گے۔ لہذا میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ قرآن قیامت کے دن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، سورج پھیکا ہو جائے گا۔ ایسا تاج حافظ قرآن کو پہنایا جائے گا انسان اول حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب حضرات کے سامنے۔ تو وہی منظر کی ایک چھوٹی سی جھلک جس کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے، وہ جھلک اب وہ حفاظان کرام کو یہاں پر سندوں سے نوازا جائے گا۔ آپ حضرات اس کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، چند باتیں ایسی ہیں جو یہاں پر پیرنٹس سب موجود ہیں، میں تمامی پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ بڑے اطمینان سے کچھ باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے فائدے مند ہو جائیں، وہ میں کہنے کی کوشش کروں گا، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ عالم ارواح میں، یعنی ہم جس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ایک ایسا وقت تھا عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری دنیا کو دیدار کرایا اور بتلایا کہ دیکھو، یہ حضرت آدم اور ان کی اولاد کو بتلایا کہ دیکھو یہ تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنی نگاہ کو اٹھا کر آقا علیہ السلام کے شانو مبارک پر جو نظر ڈالی، کھاندوں پر جو نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غازی بنایا، شہید بنایا، مجاہد بنا دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک پر نظر ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں جب وہ آیا تو قاری قرآن بنایا۔ اور جس نے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محدث بنایا، وہ قال رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اور جس نے آقا علیہ السلام کی پیشانی نورانی پر نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عابد بنایا، اسے زاہد بنایا، اسے متقی بنایا، اسے پرہیزگار بنایا۔ اور جس نے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن بنایا۔ حاضرین محترم، یہ حافظ قرآن کا بننا عالم ارواح میں طے ہو چکا ہے، اور عالم ارواح میں جس نے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں حامل قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ اب رہی بات ہمارے پیرنٹس جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، تو میں ان پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچے کو بھی حافظ قرآن بنائیں، ہم جس مقصد سے یہاں پر داخلہ دلوائے ہیں۔ حاضرین محترم، دیکھیے ایک بات یہ بھی کہنا ضروری سمجھوں گا کہ 10ویں جماعت کا امتحان ہے، چاہے تو مجمع میں جتنے بیٹھے سب لکھیں گے اور سب پاس ہو جائیں گے، انٹر ہے، ڈگری ہے، ڈاکٹریٹ ہے، انجینئرنگ ہے، سب کچھ آئی پی ایس ہے، آئی ایس ہے، سب کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن یہ حافظ قرآن بچوں کا بننا یہ عالم ارواح میں طے ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حافظ قرآن بننے والے ہیں وہ پہلے سے طے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جو حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں وہی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن ضرور بنائے گا۔
دیکھیے یہ اسکول کی بات ہی نہیں ہے، دینی مدارس میں میرے ساتھ میرے استاد محترم مولانا حافظ عبد الغنی صاحب قبلہ بھی یہاں پر موجود ہیں. 1000 سے زائد حفاظ کو مولانا نے تیار کیا. مولانا کے مدرسے میں 20 سال سے زائد حفظ قرآن کا نظام چل رہا ہے، اور 20 سال میں 10,000 طلبہ سے زائد ہو سکتا داخلہ لیے ہوں گے، لیکن نتیجے میں 10,000 بچے حافظ نہیں بنے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے استاد محترم نے کہ نعوذ باللہ کے بچوں پر توجہ نہیں دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سب پر محنت کی، لیکن جو تقدیر میں لکھا کر آیا وہ حافظ قرآن بنا. حاضرین محترم، اسکول میں بھی ہم سب بچوں پر محنت کرتے ہیں، سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. آج حفاظان کرام جو یہاں پر موجود ہیں، میں بڑے فخر کے ساتھ کہوں گا کہ صرف مدرسے کے ہی طلبہ نہیں بلکہ اسکول میں طلبہ جو حفظ قرآن کر رہے ہیں وہ بھی آج آپ کے سامنے آئیں گے. صرف اسکول میں انہوں نے پڑھا، مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، اسکول میں آ کر تعلیم حاصل کی. کوئی طالب علم ہے 3rd کلاس میں ہے، 4th کلاس میں ہے، اور وہ حفظ قرآن تکمیل کیا، اب 6th کلاس میں آ گیا. ایک طالب علم ہے جو 7th میں ایڈمیشن لیا اور 9th کلاس تک وہ حفظ قرآن تکمیل کر لیا. تو حاضرین، ہم تو سب پر محنت کرتے ہیں، لیکن یہ حفظ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ان کے والدین ان کے سرپرست کی دعائیں اور محنتیں ہیں. اس کے اندر میرا اور یا تو پھر ہمارا کوئی اور کارنامہ مزید نہیں ہے. حاضرین محترم، یہ جو حفظ قرآن تکمیل کرنے والے طلبہ ہیں، اس میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ بعض پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ابھی نورانی قاعدے میں بچہ ہے، ابھی پارے میں بچہ ہے، 1 سال ہو گیا. حضرات، آپ کی بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. حفظ قرآن کے اعتبار سے بچوں کو تیار کرنا وہ ہم بہتر جانتے ہیں. آپ حضرات کو میں پہلے بھی اطلاع دے چکا ہوں، بچہ ہو یا بچی ہمارے پاس داخلہ لیں گے تو 3 سال 2nd کلاس کے حساب سے اگر آپ نرسری میں لا کر داخلہ دلوائیں گے یا LKG میں یا UKG میں یا 1st میں دلائیں گے تو اس کا شمار ہم نہیں کریں گے. 2nd کلاس سے ہم بچے کو نورانی قاعدہ پڑھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے اندر صلاحیت 7 سال کی عمر میں نورانی قاعدہ پڑھنے کی ہوتی ہے. ہم سب عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، بچے تجوید نہیں سیکھتے اور سرپرست یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کا حفظ شروع کروا دیجیے. ایسا نہیں ہوتا، پہلے تجوید سیکھنا پڑتا ہے. تجوید سیکھنے کے بعد بچوں کو حفظ قرآن کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. تو حاضرین محترم، ہمارے پاس 2nd کلاس میں بچوں کو نورانی قاعدے کا حساب سے پڑھایا جائے گا اور 3 سال تک قرآن مجید کے ناظرے پر محنت کروائی جائے. ایک بات واضح طور پر میں ذرا کھلے انداز میں آپ کو میں بتلانا چاہوں گا. 2nd کلاس کے حساب سے ہم ہر کلاس میں ایک کلاس ہے، کلاس کے اندر کوئی کلاس میں 20 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، 30 بچے سے زائد ایک کلاس میں بھی ہمارے پاس نہیں. تو وہ بچوں کو ہم 3 گروپ بنا دیے ہیں، اور وہ 3 گروپ، اب آپ کا بچہ ہمارے اسکول میں داخلہ لے گا تو ہم پہلے بچے کو 2nd کلاس میں یا 3rd میں یا 4th میں جس میں بھی ہم داخلہ دیں گے، لیکن قرآن کے اعتبار سے وہ بچہ C گروپ میں ہوگا 2nd کلاس میں. اب اس کے بعد بچے کا جب دوسرا سال ہوگا تو وہ B گروپ میں ہوگا، بچے کا جب تیسرا سال ہوگا تو A گروپ میں ہوگا. C گروپ میں ہم بچے کو صرف نورانی قاعدہ پڑھائیں گے. B گروپ میں ہم صرف بچے کو قرآن مجید ناظرہ شروع کے 10 پارے یا اگر ہو سکے تو ایک قرآن ناظرہ پڑھانے کی کوشش کریں گے. A گروپ میں ہم بچے کو کم از کم 3 قرآن مجید پڑھانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد حفظ گروپ یا اسٹار گروپ میں ہم بچے کو 4 سال داخلہ دیں گے. آپ بہرحال اطمینان رکھیے، ہماری کوششیں ہیں اگر بچہ پڑھتے 10 کلاس پاس بھی ہو گیا تو 10 کلاس کے بعد ہمارے پاس 4 بجے سے لے کر رات میں عشاء کے بعد تک حفظ قرآن کا انتظام ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیجا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی میں بتلانا چاہوں گا
کہ حدیث شریف میں ہے کہ باپ 3 طرح کے ہیں. ایک باپ، آپ کو تو معلوم ہے یہ حدیث شریف، ایک باپ جو پیدا کیا، ایک باپ جو بیٹی دیا، ایک باپ جو علم دیا. حضرات محترم سے میں گزارش کروں گا کہ بچوں کے دلوں میں استاد کی محبت کو بٹھائیں. اگر اسکول کی طرف سے کوئی لاپرواہی ہوتی ہے یا اسکول کی طرف سے کوئی پڑھائی میں کاہلی ہوتی ہے تو میں حضرات سے گزارش کروں گا کہ بچوں کے سامنے اسکول کے مینجمنٹ یا اساتذہ یا ٹیچر کے بارے میں شکایت نہ کریں، بلکہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں. آپ جو بھی باتیں ہم کو بتلائیں. اب رہی بات، آپ سوچیں گے کہ ہم کئی مرتبہ اسکول کو آئے اور بتلانا چاہتے ہیں، تو حضرات محترم ہم مہینے میں 1 مرتبہ میٹنگ رکھتے ہیں. وہ میٹنگ میں آپ تشریف لائیں اور ہمارا پورا اسٹاف رہتا ہے. اس اسٹاف کے درمیان میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. اس سال سے انشاءاللہ ہم ایک کمپلین باکس بھی رکھ رہے ہیں اور سجیشن باکس بھی رکھ رہے ہیں. آپ حضرات اپنی طرف سے جو بھی کمپلین ہوں گے وہ درخواست یا پھر ای میل کے ذریعے سے ہمارے اسکول کے نمبر پر وہ بھی ہم انتظام کریں گے کہ آپ حضرات اپنی جو بھی شکایت ہے ہم کو ای میل کریں. ہم انشاءاللہ 1 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 2 دن میں اس کا جواب آپ کو جو ہے نا دے دیں گے اور اطمینان بخش جواب دیں گے. اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ سرپرست حضرات کو چاہیے کہ جو استاد ہے استاد کا احترام ملحوظ رکھیں اور اساتذہ اور ٹیچرز کے بارے میں بچوں کے دلوں میں محبت ڈالیں تاکہ ہم بھی ان کو بچوں کو خوشی سے پڑھائیں. بعض مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فون کر دیتے ہیں، بولے معلوم ہے کہ سزا دینے سے کیا ہوتا ہے، پولیس کیس ہوتا ہے، اسکول بند ہو جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر باپ جو پیدا کیا وہ استاد جو پڑھایا، اگر مرتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پیدا کرنے والے باپ، بیٹی دینے والے باپ سے بڑھ کر استاد کا درجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو باپ ہے وہ جسمانی پرورش کیا ہے، بچے کو کھلایا پلایا، بچے کو پہنایا، سب کچھ کیا. جسم کب تک رہا؟ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، خبر میں جانے تک استاد کیا. بچے کی روح پر محنت کیا. روح کب تک رہی؟ مرنے کے بعد روح عالم ارواح میں گئی اور وہاں سے نکلی، پھر قیامت کے دن روح کھڑی رہی. استاد کی تربیت عالم ارواح میں بھی روح ہے. ماں باپ کا جسم مٹی میں گل کر سڑ گیا، بچے کی جو روح ہے وہ روح قیامت کے دن بھی کھڑی رہے گی، جنت میں بھی کھڑی رہے گی. تو حاضرین محترم، روح کی عمر بڑی ہے، اس لیے استاد کا مرتبہ بھی بڑا رکھا گیا بنسبت پیدا کرنے والے باپ کے، بنسبت بیٹی دینے والے باپ کے. تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں کہ اگر استاد کی طرف سے اگر سزا دی جائے تو مناسب انداز میں اخلاق کے حدود میں آ کر ہم کو بتلائیں یا آپ میسج کریں. دیکھیے، گھر میں چاچا مارنے پر، چچا مارنے پر، خالو مارنے پر، انکل مارنے پر کوئی بھی سزا نہیں دیتے. چاچا ہے، تمہارے تایا ہے، مارتے بیٹا. استاد مارے، دھمکیاں شروع اور نہ جانے کیسی باتیں. کہ اس سے کہنا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اتنا طویل وقت نہیں ہے کہ بچہ علم سے محروم ہو جائے گا. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے بچے کو ہمارے استاد نے سزا دی. مجھ سے ملاقات کر کے کہا کہ یہ فلاں استاد کون ہے؟ بولے فلاں ہے. بولے میرے بچے کو استاد نے سزا دی ہے، اگر میں آ کر اس استاد کو اگر ٹوکوں گا تو پھر اس استاد کا دل ٹوٹ جائے گا اور میرے بچے کو تعلیم نہیں دے گا. لہذا مولانا آپ بڑے ادب و احترام سے ایک انداز سے اس کو سمجھا لیں. تو بہرحال سرپرست حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ملحوظ رکھیں. اور پیرنٹس میٹنگ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر 500 طلبہ کی تعداد ہے، لیکن 150-200 پیرنٹس آتے ہیں ہر مہینہ. میں سب سے گزارش کروں گا کہ پیرنٹس میٹنگ میں آئیں اور آ کر اپنے خیالات کو، اپنے مفید مشوروں کو رکھیں. فیس دینے کا جب وقت آتا،
ہم مجبور ہو کر امتحان روکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ لاکھوں کے خرچے ہوتے ہیں اور امتحان دیتے وقت میں آتے ہیں اور آ کر بولتے ہیں کہ آپ کیا پڑھائے بچے کو، سال بھر کیا پڑھائے۔ بھئی آپ کو سوال کرنا ہے، پیرنٹس میٹنگ میں آئیے، آ کر سوال کریے اور فیس دینے کے وقت میں فیس کاؤنٹر پر فیس داخل کریے، یہ ایک بات۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کبھی تعطیل کا اعلان ہو جاتا ہے، وہ تو آپ سب حضرات کو معلوم ہے، کبھی گورنمنٹ ہالیڈے ہوتی ہے تو فونوں کی قطار لگ جاتی ہے کہ آپ چھٹی کیوں نہیں دیتے، بولے کمپلین آ گیا ہے اور گورنمنٹ سے لوگ آتے ہیں، ہم اسکول کو برابر چھٹی دیں گے لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو چھٹی نہیں دیں گے۔ ہم اس سال سے ہم آپ کو ایک میسج بھیجیں گے گورنمنٹ تعطیل کے دن کہ آپ کے بچے کا آج اسکول نہیں ہے لیکن مدرسہ ہے، ورنہ ایک دن بھی اگر آپ کا بچہ حفظ قرآن پڑھنے والا بچہ، ناظرہ پڑھنے والا بچہ ایک دن بھی ناغہ کرے، بزرگ اساتذہ کہتے ہیں کہ 40 دن کا سبق کا وہ بچہ بھول جاتا ہے اور وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ لہذا میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اچانک تعطیل ہو تو ہماری بس بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی اور آپ حضرات بھی اس کے اندر کاہلی نہ کریں، بلکہ بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک مدرسے کی شکل میں بغیر یونیفارم کے آپ بچے کو مدرسہ اسکول بھیجا سکتے ہیں۔ اور قرآن شریف اس موقع پر ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ جون میں جب اسکول شروع ہوں گا تو ہمارے یہاں ایک ترکیب کیے ہیں گزشتہ سال، لیکن صرف سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے۔ وہ ترتیب اس طرح سے کہ ہر کلاس کے اندر اسپیکر مائک موجود ہے اور کیمرے موجود ہیں۔ الحمدللہ میں بچوں کے ساتھ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ تکمیل کیا اور سارے بچے میرے ساتھ سورہ بقرہ تکمیل کیے۔ وہ اس طرح سے کہ میں الف لام میم، سارے بچے بولے الف لام میم، ذالک الکتاب کتاب لا ریب فیہ، اس طرح سے سورہ بقرہ تکمیل ہوا۔ جون کے مہینے میں پہلے پارے سے ہم اس طرح سے شروع کریں گے، نرسری سے لے کے 10 کلاس تک جتنے طلبہ اور طالبات ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ، میرا یہ آپ کا ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر عمر دے، حیات دے تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہم پورا قرآن مجید بچوں کے ساتھ اس طرح سے تکمیل کریں گے اور ناظرہ آسانی سے بچوں کو پڑھنے آ جائے گا۔ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے قرآن کی سی ڈی جو ایک طویل عرصے سے محفل میں موجود ہے، میرے کرم فرما حضرت محی الدین انور صاحب قبلہ مد ظلہ العلی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے، ایک مرتبہ مجھے مشورہ دیا، بلکہ وہ حکم بھی دے سکتے ہیں، میرے اساتذہ میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ 3 پارے قرآن مجید سناتے ہیں لیکن اس کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم 1 مہینہ پہلے سے، کیونکہ بغداد شریف کے حضرت کی آمد کی اطلاع جب ہم کو ملی تو ہم 1 مہینہ پہلے سے قرآن شریف کی ریکارڈنگ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی تکمیل کروایا مجھے ناچیز سے۔ اب یہ جو قرآن مجید کی سی ڈی ہے یہاں پر تو کسی کو نہیں ملے گی، البتہ یہ آن لائن ویب سائٹ پر، اسکول کے ویب سائٹ پر انشاءاللہ 2-4 دن میں آپ حضرات کو مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو حضرات سی ڈی لینا چاہتے ہیں وہ اسکول سے آ کر لے سکتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں طیبہ نام کی ایک میگزین چھپتی ہے جو سرپرست حضرات کو اطلاع دی گئی کہ آپ حضرات اس کے بھی پیسے جمع کرائیں اور یہ میگزین بھی لے لیں۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ میگزین لے کر ہم کیا کریں؟ میں اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ دیکھیے یہ غیر جو قوم کے لوگ ہیں، جو بھی اسکولز ہیں، کالجز ہیں، جس کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے، ان کے یہاں بھی میگزین نکلتی ہے، ان کے یہاں بھی اخبار نکلتے ہیں جو انگلش میں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ان کے تہوار، ان کی عیدیں، ان کی خوشیاں، ان کی دیوالی، ان کا دسہرہ، ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مہینہ آتے ہی بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج دسہرہ ہے، کل فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ اس کے علاوہ ان کے مذہب کا پرچار اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں۔
مسلمانوں کی طرف سے کوئی اسکول کی طرف سے کوئی ایسی میگزین نہیں ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر ہو کہ اس مہینے میں شب معراج ہے، اگلے مہینے میں شب برات ہے، اس کے بعد کے مہینے میں رمضان ہے، تراویح ہے، روزہ ہے. یہ ذکر انگریزی زبان میں ہم میگزین بنائے ہیں آدی، اور آدی میگزین اردو زبان میں ہے. جس طرح سے میں ابھی الف لام میم پڑھ کر بتایا، اسی طرح سے ہم بچوں کو میگزین بھی روزانہ پڑھائیں گے تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے. اس کے علاوہ اصلاحی عنوانات، اخلاقیات، ماں باپ کا مرتبہ، استاد کا مرتبہ، نماز کی اہمیت، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ، حج، عقائد، تاریخ، مکہ مکرمہ کی تاریخ، مدینہ منورہ کی تاریخ، اسی طرح سے متبرک مہینے، ماہ ربیع الاول، اسی طرح سے حضور کی ولادت باسعادت، حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس طرح سے مقدس اور تاریخی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. حاضرین، کہنے پر بڑا افسوس ہوتا ہے، بچوں سے آپ امتحان لے لیں آپ کو پتا چلے گا. بچوں سے اگر آپ کہیں کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی سوالات رکھ دیں، حیدرآباد ایم پی کون ہے، کتنے ایم ایل اے ہیں، بہرحال جی کے بارے میں آپ سوالات کر لیں. دوسری طرف سوالات کر لیں اسلامی اعتبار سے بھی سوالات کر لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچے جب امتحان لکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو اسلامی جوابات نہیں دیں گے. بچے آپ کو صرف جوابات دینے کے لیے جی کے جوابات ملیں گے. مختصر یہ کہ اس کے اندر اسلامی معلومات کے ساتھ ساتھ بچوں کے جی کے جو معلومات ہیں، بچوں کو جو ایم سیٹ کے اندر جو کام آ جائے، وہ بچوں کو جو ہے نا وہ ہم طیبہ میگزین کے اندر وہ بھی بیان کریں گے. اور میں اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بعض باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر ہم بتلائیں گے. بہرحال تمامی حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ حضرات اسی طرح سے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جلسے کا جو ہے جلسے کی تکمیل ہوگی. اور میں پھر ایک مرتبہ سب حضرات سے شکر گزار ہوں کہ خصوصاً وہ حضرات جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اس کے علاوہ سامعین میں جو اسکول کے مدارس کے علماء حفاظ ہیں اور کرسپونڈنٹ جو حضرات ہیں، ان کا دل سے شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ حضرات، میری والدہ محترمہ دواخانے میں زیر علاج ہیں اور وہ آئی سی یو میں ہیں. میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ میری والدہ کے لیے بھی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری والدہ کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور میرے والد محترم کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائیں، شفاء عاجلہ. اور محفل میں جتنے بھی حاضرین ہیں جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے آج کے اس قرآن مجید کی برکت سے مولا اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. اور جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں، ان سب کے جو والدین ہیں، ان والدین کو بھی صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائیں، تندرستی عطا فرمائیں. اور جو بھی یہاں پر ہیں اپنے بچوں کو جو حافظ قرآن بنانے کے کوشاں ہیں، مولا آپ اپنے غیب کے پردوں سے یہ انعامات نواز دیجئے کہ ہمارے سب بچوں کو یہ ایک دن دکھائے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے، حامل قرآن بنے، دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں، دنیا میں بھی ڈٹ کر جئیں اور آخرت میں بھی بڑے انعامات حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلام القدیم والفرقان المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام اور خاص طور پر مولانا ذبیح اللہ صاحب حفظہ اللہ، عبدالعزیز خان صاحب
حفظہullah و دیگر اساتذہ کرام و ذمہ داران مدرسہ و عزیز طلباء و عزیز سامعین کرام، ہم یہاں پر جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں آپ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تو مولانا ذبیح اللہ صاحب سے چند چیزیں سنا تو اسی کے متعلق کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو میرے کانوں میں پڑی، طلباء کو سزا دینے پر والدین کا ناراض ہو جانا یا ان کو دھمکی دینا یا دھمکی آمیز کلمات سے ان کو یاد کرنا، یہ چیزیں ہمارے مسلم معاشرے کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ عمدۃ المحدثین تشریف لا چکے ہیں، آپ انشاءاللہ ان سے سنیں گے۔ یقیناً تعلیم قرآن میں رحمانیت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ تو جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اس میں یہ صفت پائی جانی چاہیے، لیکن بشر ہے، انسان ہے، پڑھاتا ہے، استاد محنت کرتا ہے اپنے رات دن ایک کر دے کر، اگر طالب علم سے ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ایک پرانا محاورہ ہے العصا لمن عصا، چھڑی اس کے لیے ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ تعلیم میں مارنا نہیں ہے، تربیت میں مارنا ہے، تو تربیت کے طور پر مارا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں جو بچپن میں بتایا گیا تھا، اگر کوئی استاذ مارتا، بیٹا آ کے باپ سے یا ماں سے یا دادا سے یا نانا سے شکایت کرتا تو ہمارے باپ دادا، ہمارے نانا نانی وغیرہ یہ کہتے استاذ کا مار پھولوں کا ہار۔ اسی طرح آپ ایک شعر سنے ہوں گے، بتو شاباش کیا کہنا ترقی اس کو کہتے ہیں، بتو شاباش کیا کہنا ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے جب تو پتھر تھے ترشے تو خدا ٹھہرے۔ اگر وہ پتھر یہ بولتا کہ مجھ پہ ہتھوڑے نہ چلاؤ، مجھے مارو پیٹو نہیں، تو وہ پتھر یا تو آپ کے قدموں کے نیچے رہتا یا طہارت خانے میں رہتا یا کہیں اور ہوتا، اس کی پوجا پاٹ نہ ہوتی، اسے سر آنکھوں پہ نہ بٹھایا جاتا۔ تو اسی لیے کہا بتو شاباش کیا کہنا ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے جب تو پتھر تھے ترشے تو خدا ٹھہرے۔ یہ تراشنے والا ماں باپ اپنی اولاد کو جنم دے دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو جنم دیا ہوا لڑکا ہے، یہ جو پیدا ہوا ہے، آپ اسے ایک پتھر تصور کر لیں۔ اگر اسے اساتذہ، اس کے استاذ ٹھوک بجا کر تراش کر بت نہ بنائے تو اس کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایک موقع پر ایک استاذ نے یہ کہا تھا، پرستش ان کی ہوتی ہے جو بت میں نے تراشے ہیں، پرستش ان کی ہوتی ہے جو بت میں نے تراشے ہیں، مذاق بت گری سے مگر مجھے کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو اساتذہ تراش کر آپ کو بناتے ہیں، آپ کی اولاد کو، ان کی پرستش ہونے لگتی ہے تو دنیا میں جتنے بھی نامچی لوگ ہیں، نام کمائے ہیں، ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کا ہاتھ ہے، ان کے اساتذہ کی کرم فرمائی ہے۔ لیکن یہ بڑے بڑے لوگ جو نام کمائے ہیں، آج دنیا میں جگمگا رہے ہیں، ان کے استاذ کو کوئی نہیں جانتا۔ یہی شکایت وہ کر رہا ہے، پرستش ان کی ہوتی ہے جو بت میں نے تراشے ہیں، مگر مذاق بت گری سے مجھے کچھ نہیں ملتا۔ سامعین کرام، ہم اپنی اولاد کو تربیت نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں اگر ہے تو موبائل ہے، موبائل میں نہ جانے کیا کیا ویلات ہے، کیا کیا سائٹ ہے، کیا کیا اپلیکیشنز ہیں،
ہم اتنا نہیں جانتے کہ جتنی کہ ہمارے 4 سال 5 سال کا بچہ یا بچی جانتے ہیں. اصل پہلے یہ تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے کو اپنے اساتذہ کے پاس لے جاتے، اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے پیر و مرشد کے پاس لے جاتے اور ان سے دعائیں دلواتے، ان سے کچھ نصیحت سنواتے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ہارون رشید کے 2 بیٹے جب استاذ پڑھ کے اٹھ کے جا رہے تھے تو 2 بیٹے جوتیوں کو سیدھا کرنے کے لیے لڑ پڑے. ہم یہ دوم سوم میں پڑھے سو کتاب ہے، اخلاقی کہانیاں تھیں، ہمارے کو یہی بتایا جاتا تھا، ایسے ہی درس دیے جاتے تھے. جب 2 لڑکے استاذ کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کے لیے لڑ پڑے تو استاذ نے فیصلہ کیا، دیکھو بیٹو آپ ایک جوتی سیدھا کریں، آپ ایک جوتی سیدھا کریں. دونوں نے جوتیاں سیدھا کر دی اور پین لے کے یہ نکلنا چاہ رہے تھے. ادھر سے ہارون رشید کی آمد ہوئی. ہارون رشید نے پوچھا کہ بتاؤ استاذ محترم، دنیا میں خوش قسمت کون ہے، لکی کون ہے؟ تو استاذ محترم تاڑ لیے، شاید یہ دیکھ لیا ہوگا. آج کیا جواب دینا چاہیے؟ حکمت سے جواب یہ دیے، آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں خوش قسمت نہیں ہوں، خوش قسمت وہ ہے جس کے جوتیاں سیدھا کرنے کے لیے بادشاہ کے 2 لڑکے لڑ پڑے. دیکھیے جناب، ذرا پیسہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا کیریکٹر لوز ہو جاتا ہے، ہمارا لب و لہجہ بدل جاتا ہے. یہ بادشاہ وقت ہو کر کیسی بات کیا دیکھیے. تو یہ ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے فکر و نظر میں دین کی اہمیت، اساتذہ کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کے رتبے، ان کے مقام کو بتائیں. ایک واقعہ بھی سنتے جائیے. اصل واقعہ کیا ہے یہ آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک استاذ کے پاس 2 لڑکے پڑھنے آتے. ایک مرتبہ استاذ نے دونوں کو سزا دی. دونوں لڑکے اپنے ماں باپ کے پاس جا کے اپنے باپ سے شکایت کیا. ایک بادشاہ تھا اور ایک دوسرے کچھ معمولی کام کاج کرنے والا تھا، شاید گازر، دھوبی یا اسی قسم کا کوئی پیشے سے وابستہ تھا. ہر ایک کے باپ نے کہا کیا دیکھا، جب استاذ تیرا مارا تو بھی پلٹا کے مار دینا تھا. بات آئی گئی. دوسرے دن جب جماعت میں بچے آئے، یہ پڑھنے آئے، تو ان میں سے ایک لڑکے نے جو بادشاہ کا لڑکا نہیں تھا کھینچ کے زوردار تماچا استاذ کو مار دیا. استاذ کلہ پکڑ کے رہ گئے اور کہنے لگے قصور تیرا نہیں ہے. میں اس پہ رک جاتا ہوں. آپ نکال لیں کہ قصور کس کا ہے. بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، چاہے تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ہکا بکا رہ کر دیکھتے رہ گیا کہ یہ استاذ کے ساتھ ایسا کیا انجام کیا. یاد رکھیں کہ ان کا رتبہ، ان کا مقام اپنی جگہ ہے. کوئی بھی تعلیم دینے والا ہو استاذ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ مولانا ذبیح اللہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ تعطیلات میں بھی پڑھاتے ہیں. میں ایک عام انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں. اساتذہ کے بارے میں ہم پرانی روایتوں میں یہ سنتے ہیں، پرانی باتیں. اردو اگر آپ کو آتی ہے، اکثر کو اردو نہیں آتی، سمجھ لیتے ہوں گے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ہمارے گھروں میں اخبار نہیں آتے، اردو اخبار آتا ہی نہیں. کئی ایک سے پوچھ کے دیکھ لیا میں، اردو اخبار نہیں آتا. بہرحال اساتذہ کو 3 تے سے خوشی ہوتی ہے. ایک تے ہے تعطیل کا، دوسرا تے ہے ترقی کا، تیسرا تے ہے تنخواہ کا.
یہ تین سے خوشی، یہ تین جو تے ہیں اس سے خوشی ہوتی ہے، لیکن ایک تے سے غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، کاہلی آتی ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ہے تعلیم کا تے۔ لیکن ذبیح اللہ صاحب کی جو رپورٹ سنا، اس کو بالکل الٹا پایا میں، آپ اس کو ملحوظ رکھیں۔ اب دوسری بات، یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کراتے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن بھی یاد دلاتے ہیں، آج کے زمانے میں جب ہمارے پاس ہم کسی گھر کو جاتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہمارے سامنے آتا ہے یا چھوٹی بچی ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم اپنے آنے والے مہمان کے سامنے اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے یا پوترے سے یا نواسے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹوئنکل ٹوئنکل والی پوئم سناؤ۔ کبھی ہمارے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ سورہ فاتحہ سنائیں، سورہ اخلاص سنائیں یا کوئی نعتیہ کلام سنائیں۔ یہ کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں جو قابل مبارکباد ہے، اور اس قسم کے مدارس جس کا مینجمنٹ ہمارے اپنے لوگ ہوں تو وہاں پر کوئی غیر مذہبی کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلیں گے۔ لہذا ہمارے کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ایسے ہی مدارس میں پڑھیں جو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اسلامی کلمات نکالتے ہیں اور غیر شرعی کلمات سے ہماری زبان کو روکتے ہیں۔ آج کے پرآشوب زمانے میں اس قسم کے مدارس کی سخت ضرورت ہے۔ میگزین کے بارے میں ایک بات بتا دوں میں، ایک واقعہ میں پڑھا تھا، ایک عورت اخبار خرید لی، لے کے ٹوکری کے نیچے رکھ لی۔ ایک آدمی آپ کے ویسا ہمارے ویسا دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے پاس کاغذ ختم ہو گیا، وہ اخبار نکالی، پھاڑ کے اس میں چیز رکھ کے دینے لگی۔ آیا وہ دیکھنے والے کو غصہ، وہ قریب گیا اس کے، جا کے بولا آپ اخبار لی، پڑھی کیوں نہیں؟ بولے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جب تمہارے کو پڑھنا نہیں آتا تو کسی کو دیے کیوں نہیں؟ تو بولے جس کو پڑھنا ہے خرید کے پڑھے۔ اچھا تو کیوں خریدی پھر؟ بولے میں اپنی زبان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے میں اخبار خریدی ہوں۔ یہ فکر ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ اردو اخبارات پڑھیں، اور خاص طور پر میگزین جیسا بول رہے ہیں۔ ہاں اگر یہ انگلش میڈیم، اگر سینٹ فرانسس ہوتا یا سینٹ جوزف ہوتا یا روزری کانوینٹ ہوتا تو بسر و چشم ہم قبول کر لیتے اور لے کر آ کے رکھ لیتے۔ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو ایسے ہی مدارس میں داخل کریں جہاں پر ہمارے بچوں کا دین محفوظ رہے، اخلاق اچھے رہیں، دینداری آئے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیم سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رپورٹ پیش فرمائیں۔ میں علیم سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رپورٹ پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ I would like to welcome the guests, parents, teachers, and my dear students. A very warm good evening to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, Taiba is celebrating its 5th annual day, and I take great pleasure welcoming all of you on this special occasion of our annual day. I am privileged to undertake the pleasant duty of presenting the report of all the activities undertaken during the academic session 2015 and 2016. Academic excellence. Success is dependent on effort, and success is the sum of all efforts. Yet another academic year of success and achievement unfolded. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. This year, 8 students from Taiba Concept High School have become Hafiz Quran. Subhanallah. And it is an honor
to present our first 10th class batch of 10 students. Inshallah, they will come through with flying colors. In Diniyat department, Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah, this year 8 students completed memorization of complete Quran Majid, 15 students completed memorization of 30th para as well as Surah Baqarah. 65 students got the perfection in Quranic grammar, that is Tajweed, and started Nazira Quran. Around 50 students completed their Nazira Quran and started memorization of Quran Majid. Daily Misri style of Qiraat classes are conducted, were held by our honorable correspondent Hafiz Qari Muhammad Zabiullah Naqshbandi sir. Special night classes were arranged for Hufa students on Saturdays after Maghrib. Scholastic program. We follow the CCE system devised by SSC. This evaluation is based on a scholastic performance leading to the all-around department of the child. Under this scheme, the scholastic part is evaluated by the formative and summative assessment of their performance in core subjects. In the first half year, we had conducted 2 formative assessments, FA1 and FA2, administering variety of tools, namely class tests, quiz projects, PowerPoint presentations, seminars, etc. Pre-primary section. Many activities were conducted for pre-primary kids. Red Day, Green Day, Chocolate Day, Yellow Day, Fruits Day, Color Day, and Rhymes Day celebrations. Diniyat quiz, Kids Dua, contests are few of them. Parent-teachers meeting. Parent-teacher meeting was held every second Saturday of the month throughout the academic year. Students' performance were discussed and suggestions were welcomed from the parents. Friday competitions were held. Milad celebrations. The day witnessed an outstanding performance by our students participating in various events such as essay writing competitions, speech delivery, quiz and Naat competition. Students made beautiful models of Islamic structures. Milad award ceremony was held. Taiba magazine. This year Taiba management had started school magazine in the name of Taiba Monthly. The aim is to provide content which is engaging, packed with Islamic and modern concepts. Independence Day. Independence Day was celebrated with great honor and patriotism with Dr. Muhammad Mustafa Sharif Saab, Arabic Department, the guest of honor, hoisting the national flag. Patriotic speech and songs were conducted on that day. Sports Day. The annual Sports Day was held on 14th November. Many indoor games were held and students participated with great zeal. Tour and one-day trip. One-day trip was arranged for the students, that is excursion, as a part of the school tour from 1st to 7th standard to Dream Valley Resort, that is at Shamshabad. At Dream Valley, the day started with reciting Huliya Mubarak of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and Qiraat. Along with the enjoyment, students offered the Zohar, Asr and Maghrib Salah prayers there. Our students' discipline and enthusiasm caught the attention of all present there. A lecturer from Osmania University College for Women applauded our students for their dedication towards religion. Teachers, the success is also the combined effort of the teachers whose supreme art is to awaken joy in creative expression and knowledge. We are fortunate to have a cadre of nearly 40 teachers, well trained, well experienced, dedicated and capable of fulfilling the demands of the growing modern generation of students. We also have 20 supporting staff, which includes clerical staff, security personnel, bus drivers and bus assistants. Thank you, one and all.
سبحان اللہ. یہ تھے حافظ علیم اللہ سر جو طیبہ کانسیپٹ ہائی اسکول کے انگلش ٹیچر